नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम सामईन कराम और तलबा तालिबात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है उसका नाम है अकबर और मगरबी तालीम। इसका मरकज़ी ख्याल आता है 2016 में, 2014 में और 2018 में, 14, 16 और 18। और अगर 2020 में जो है बोर्ड के पेपर होते तो मुमकिन है इसका नंबर दोबारा फिर आ जाता, क्योंकि एक सीक्वेंस से 14, 16, 18 और 20 में हो जाते। लेकिन 2020 में बोर्ड के पेपर नहीं हुए तो उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा इसका मरकज़ी ख्याल आ सकता है। बंद की तशरीह भी आती है, लेकिन आपने इसका मरकज़ी ख्याल याद करना है और मरकज़ी ख्याल को समझना है कि इसके मरकज़ी ख्याल में क्या बात है। बेटा ज़रा गौर से सुनिएगा। अकबर इलाहाबादी। सबसे पहले तारुफ़ शायर पढ़ते हैं। तारुफ़ शायर में सैयद अकबर हुसैन इनका नाम है, अकबर हुसैन नाम है इनका, और तखल्लुस जो है वो अकबर इलाहाबादी था। पहले पहल ओद पंज और प्याम यार में लिखना शुरू किया। इनकी गज़ल जिद्दत मज़ामीन पुख्तगी कलाम और नए नए ख्यालात से सजी हुई थी। सर सैयद की तालीमी तहरीक के नतीजे में जो मगरबी तहज़ीब आई, इसकी मुखालफत और इस्लाम तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए सारी उम्र नज़रियाती शायरी करते रहे, लेकिन बयान के लिए तंज़ो मिजाज का तरीक़ा इख्तियार किया। इसलिए आपकी शायरी को हाली और इकबाल की तरह कौमी शायरी का दर्जा दिया जाता है। आपको लिसानुल असर भी कहा जाता है, ज़माने की ज़ुबान, लिसानुल असर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अकबर इलाहाबादी ये कौमी शायर हैं और इन्होंने तंज़ो ज़राफ़त के ज़रिए अंग्रेज़ी अदब के ख़िलाफ़ जिहाद किया। ये बात आपको माननी पड़ेगी और ज़हन नशीन करनी पड़ेगी कि अंग्रेज़ी अदब के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने जिहाद किया। इकबाल और अकबर मगरबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ थे और इन्होंने संजीदा और तंज़ो मिजाज के अंदाज से शायरी की। इसके बाद ये इनकी तसानीफ़ हैं, कुलियात अकबर, कुलियात अकबर इलाहाबादी, रुबाइयात अकबर। रुबाइयात अकबर बेटा इधर ख्याल रखिएगा, रुबाई का मतलब होता है कि ऐसी जो है ना नज़में जो जिसके बंद चार हों, चार बंद पर मुश्तमिल हो, उसको रुबाइयात कहते हैं। मसनवियात, मसनवी अगर दो दो हैं, जैसे जो है ना सब गज़लें लिखी होती हैं, दो दो जो है उसके अशआर हैं, दो दो मिसरे हैं, उसको मसनवी कहा जाता है। ऐसे मुसद्दस जिसमें 6 मिसरे हों, मुखम्मस जिसमें 5 मिसरे हों। खुतूत अकबर, इन्होंने खुतूत भी लिखे हैं अकबर इलाहाबादी ने, बनामे ख्वाजा हसन निज़ामी, फर्स्ट ईयर में भी जो है ना अकबर इलाहाबादी के, और अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, इन तीनों के खुतूत फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े होंगे। इसके बाद गांधी नामा, ये भी जो है इन्होंने एक किताब लिखी। नज़म अकबर इलाहाबादी की, अकबर इलाहाबादी की जो नज़म है उसको हम पढ़ते हैं। अकबर और मगरबी तालीम। चाहा जो मैंने उनके तरीके अमल पर वाज बोले कि नज़म ज़ैल को अरकाम कीजिए। इसका पहले जो है हम इस बंद पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी तशरीह कर लेंगे।
یہ جو ہے چاہا جو میں نے ان کے طریقے عمل، یہ واعظ بولے کہ نظم ذیل کو ارکام کیجئے، بے انتہا مفید ہے یہ مغربی علوم، تحصیل ان کی بھی سیر و شام کیجئے۔ یورپ میں پھریے، پیرس و لندن کو دیکھیے، تحقیق ملک کا اشغال و شام کیجئے، ہو جائیے طریقہ مغرب پہ مطمئن، خاطر سے محو خطرہ انجام کیجئے۔ اس کی تشریح میں سب سے پہلے تھوڑا سا ہم حوالہ لکھیں گے۔ حوالے میں یہ بات لکھیں گے کہ اکبر الہ آبادی کے بارے میں تھوڑا سا جو بھی سمجھایا گیا تھا، تشریح میں لکھیں گے کہ میں نے جب ان سے یہ خواہش کی کہ اس دور میں ہمیں کیسے عمل کی ضرورت ہے، کس قسم کے عمل کرنے چاہیے اور کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے، تو فرمانے لگے کہ نیچے جو نظم پیش کی جا رہی ہے اور اس میں جو مشورے دیے جا رہے ہیں اس پر عمل کیجئے تو آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ مغربی علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہ طنز کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر ترقی کا تصور بھی ناممکن ہے، انسان ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ یورپ نہیں جائے گا، مغربی تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیجئے اور صبح شام ان کو حاصل کیجئے، اور ان علوم کا مرکز پیرس اور لندن ہے، چنانچہ وہاں جا کر، لندن میں جا کر، پیرس میں جا کر مغربی علوم حاصل کیجئے۔ کاشغر اور شام، کاشغر جو ہے وہ چائنا کا دارالخلافہ ہے، اور شام جس کو ہم سیریا یا سوریا کہتے ہیں، کاشغر اور شام کہاں ہیں، ان کے بارے میں آپ تحقیق کر کے پتہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ مشرقی شہر ہیں، مغرب والوں کو تو لوگ جانتے ہیں، یورپ کو جانتے ہیں، لیکن کاشغر کہاں ہیں، شام کہاں ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ مسلمان بھی ہیں۔ آپ ہر حال میں مغربی تہذیب و تمدن اختیار کر لیجئے اور اطمینان سے رہیے۔ ان علوم کے حصول کا انجام کتنا خطرناک ہے، اس سے واقف ہو کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اگلا جو ہے بند، پیرانے بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ، نہ حق نہ دل کو تابع اوہام کیجئے، الفاظ کفر و فسق کے بس بھول جائیے، ہر ملت و طریق کو کا اکرام کیجئے، رکھیے نمود و شہرت اعزاز پر نظر، دولت کو صرف کیجئے اور نام کیجئے، سامان جمع کیجئے، کوٹھی بنائیے، باسط خلوص دعوت حکام کیجئے، آلائشوں سے گھر کو مہذب بنائیے، تزئین طاق و سقف و در بام کیجئے۔ اس بند میں بھی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلے۔ اکبر الہ آبادی یہ فرما رہے ہیں کہ ضعیف بوڑھے لوگ جو ہے وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، اب ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو پیران ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پیرانے بے روح کا گل ہو چکا چراغ، اب ان کا جو ہے نا اہمیت ختم ہو چکی ہے اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ نہ حق نہ دل کو تابع اوہام کیجئے، ان کی عقلیں جو ہے نا سٹیا گئی ہیں، بالکل ہی وہ بے عقل ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کی عظمت کا چراغ اب بجھ چکا ہے۔ پہلے ایک وقت ان کی عظمت تھی، ان کی بڑائی بیان کی جاتی تھی، اب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کا کون نام لیتا ہے، ماڈرن زمانہ آ گیا ہے۔ اب آپ اپنے دل کو ناحق وہم میں مبتلا نہ کیجئے، کیسا گناہ اور کیسا کفر، ان الفاظ کو اب بھول جائیے۔ اب حلال و حرام کی اور حق و باطل کی تمیز مٹ چکی ہے، اس لیے آپ جو چاہے کیجئے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہر قوم اور ہر مسلک کی عزت کیجئے، ہاں جو بھی قوم ہے، جو بھی مسلک ہے، اس کی عزت کیجئے، کسی پر تنقید کا حق
آپ کو حاصل نہیں۔ شہرت اور اعزاز سے نام پیدا کریں، چنانچہ آپ ایسے کام کیجئے جن سے آپ کو آپ کا نام و نمود حاصل ہو، آپ کو شہرت حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ سیاسی اور سماجی کاموں میں اپنی دولت صرف کیجئے۔ دولت بھی آپ نے جو ہے صرف کرنی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ آپ کو کس طرح حاصل ہوئی۔ دولت کو صرف کیجئے اور نام کیجئے۔ اب وہ کیسے حاصل ہوئی کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ عالیشان کوٹھی بنوا کر اس میں رہائش اختیار کیجئے اور اس میں خوب سامان و تعیش جمع کیجئے، جو بھی جو ہے سامان وغیرہ ہے ضرورت کا۔ اس کے بعد اکثر شہر کے حاکموں کی دعوت کرتے رہیے تاکہ وہ خوش رہیں اور کسی ناروا بات پر آپ کی گرفت نہ کر سکیں، ایسے نہ ہو کہ بھائی کسی بھی بات پر آپ کی پکڑ نہ ہو۔ آرائش اور سجاوٹ سے آپ کا گھر ایسا معلوم ہونا چاہیے جیسے کسی مہذب انسان کا ہے۔ اس کے طاق اور اس کی چھتیں اور دروازے وغیرہ سب آراستہ کریں، بہت ہی خوبصورت جو نا آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ اکبر الہ آبادی جو ہے تنزیہ الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے اس میں جو بند ہے، نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سیر و شام کیجیے، مذہب کا نام لیجیے، عامل نہ ہو جیے، جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجیے، طرز قدیم پر نظر آئے مولوی، پبلک میں ان کو مورد الزام کیجیے، مورد الزام کیجیے، الزام عائد کرنا۔ اس کے بعد قومی ترقیوں کے مشاغل بھی ہیں ضرور، اس مد میں بھی ضرور کوئی کام کیجیے، بے رونقی سے کاٹیے کیوں اپنی عمر کو، کیوں انتظار گردش ایام کیجیے، جو چاہیے وہ کیجیے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوت اسلام کیجیے، لیکن نہ بن پڑیں جو یہ باتیں حضور سے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجیے۔ بہت ہی طنزیہ الفاظ میں شعر و شاعری کی صورت میں اکبر الہ آبادی فرما رہے ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو دنیا کے نظارے اور ان کی رونقیں دیکھ کر تر و تازہ رکھیے، نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، اور اس مقصد کے لیے شام کو کسی پارک میں تفریح کے لیے بھی جایا کیجیے تاکہ وہاں جشن بہارا بھی دیکھ سکیں۔ مذہب وغیرہ سب بیکار چیزیں ہیں، مذہب کا نام لیجئے، عامل نہ ہوئیے، یہ تو زاہد خشک بنا ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ مذہب کی تمام پابندیوں کو ترک کر کے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کیجیے، لیکن یہ خیال رہے کہ مذہب کا نام و نشان بھول جائیے۔ نام ضرور لیجئے، بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے اس نظریے سے اگر کوئی متفق نہ ہو تو اسے بدنام کرنے کی کوشش بالکل نہ کیجیے، ورنہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں کسی ایسے مولوی نظر آئیں جو طرز قدیم پر چل رہے ہوں تو پبلک میں انہیں بدنام کیجیے۔ طرز قدیم پر جو نظر آئیں مولوی، پبلک میں ان کو مورد الزام کیجیے۔ مولوی صاحبان اگر جو قدیم طرز قدیم پر چل رہے ہیں، پرانے زمانے میں کی جو باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو پبلک میں لوگوں کے درمیان انہیں بدنام کیجیے تاکہ کچھ نہ کچھ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جو ہے نفرت پیدا ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے وطن میں قومی ترقی کے کاموں میں بھی حصہ لینا ہے۔ قومی ترقیوں کے مشاغل بھی ہیں ضرور، اس مد میں بھی ضرور کوئی کام کیجیے، اس مد میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، بے شک دکھلاوے کی کیوں نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی رونقیں آخر کس لیے ہیں، ان سے خوب فائدہ اٹھا لیجئے اور اپنی زندگی بے رونقی سے نہ کاٹیے، بے رونقی سے کاٹیے کیوں اپنی عمر کو، کیوں انتظار گردش ایام کیجیے۔ عوام کو بیوقوف بنانے کی خاطر جب بھی کسی انجمن کے جلسے میں آپ کو جانا پڑے اور خطاب کرنا پڑے تو اسلام کا دعویٰ کرنا نہ بھولیے گا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی بات لازمی کیجیے۔
اگر آپ ان باتوں پر عمل نہ کر سکیں تو دنیا سے رخصت ہو جائیے اور قبر میں جا کر مردوں کے ساتھ آرام کیجیے۔ لیکن نہ بند پڑی جو یہ باتیں حضور کی، اگر آپ سے یہ باتیں نہیں ہو سکتی کہ انجمن میں آپ دعویٰ اسلام نہیں کر سکتے تو مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجیے۔ اکبر الآبادی کہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے قبر میں جائیں اور مردوں کے ساتھ آرام کر دیں، آپ کی جو ہے نا اس دنیا میں اب ضرورت نہیں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی تابع، فرمانبردار، اوہام جو ہے وہم کی جمع ہے، واعظ نصیحت کی باتیں، تزین سجانا، باسط خلوص بہت زیادہ خلوص، طاق دیوار میں چراغ رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے طاق اسے کہتے ہیں، سقف چھت کو کہا جاتا ہے، در دروازے کو کہا جاتا ہے۔ بیٹا اس کا مرکزی خیال آپ نے صرف یاد کرنا ہے، مرکزی خیال کو غور سے سنیے۔ اس نظم میں شاعر بظاہر مغربی تہذیب کے دلدادہ افراد کی ترجمانی کر رہے ہیں، مگر در حقیقت انہوں نے ان افراد کی زندگی کے مختلف پہلو میں موجود خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس نظم میں در ذیل اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات برصغیر پر 1000 سال اثر انداز رہے۔ اسلامی تعلیمات جو ہے برصغیر میں، کیونکہ مغل خاندان 1000 سال تقریباً جو ہے نا اسلامی تعلیمات محمد بن قاسم جب آئے تھے اس کے بعد آنے والی انگریزی تعلیم اور مغربی تہذیب و ثقافت نے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بارے میں اکبر نے کھل کر مخالفانہ انداز اختیار کیا اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ اس قسم کی تہذیب کو اختیار کرنے والے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جدید اور ماڈرن زندگی بظاہر دلکش نظر آتی ہے، لیکن اس کے طور طریقے گمراہی، منافقت اور بے مقصدیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان پر عمل کرنے والے معاشرے میں متحرک کردار ادا نہیں کر سکتے۔ جدید تہذیب کے یہ علمدار کھوکھلی اور بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن اور مغربی تہذیب و تمدن ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں، کامن نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ 2 طبقوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہمارے اتحاد اور یکجہتی کی روح کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کا مرکزی خیال آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اکبر الآبادی وہ ہم سب سے کیا مخاطب ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نے دین کو نہیں بھولنا، اسلام کو نہیں بھولنا، اس پر عمل پیرا رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔